बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज लाहौर में मुल्क के जो नामवर वकला, साबिक जजेस और आईनी और कानूनी माहिरीन का एक बड़ा अहम मुश्तरका गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद 4 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। उस एलामिया के अंदर क्या है उस पर आज बात करेंगे। और आज वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई के बाद जो कौम पे पड़ने वाले असरात हैं उसके हवाले से एक खौफनाक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। उसके साथ साथ जमात इस्लामी की तरफ से जो पीडीएम और तहरीक इंसाफ को एक मेज़ पर लाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ मुल्क के जय्यद उलमा किराम ने इमरान खान के खिलाफ जारी मुहिम के हवाले से एक अहम बयान जारी किया है। उस पर भी आज बात करेंगे कि जो कुछ किराएदार मौलवी और मुफ्ती, जो बराए नाम जिसको हम मुफ्ती और उलमा तो नहीं कह सकते क्योंकि वो किराएदार हैं, उनके तरफ से इमरान खान के खिलाफ जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है उस पर भी उनके बयान के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो मुश्तरका एलामिया वकला, साबिक जजेस और कानूनी और आईनी माहिरीन ने जारी किया है। उसमें उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जर्नल्स, ये बताया गया है कि ये जो लोग हैं ये ज़ाती मुफादात के लिए काम कर रहे हैं, कौम को मुश्किलात में डबो दिया है। उनके साथ बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है, प्रॉपर्टी टाइकून है, ये सारे लोग आपस में मिले हुए हैं और इस वक्त जो अवाम की मुश्किलात हैं उसको मुकम्मल तौर पे इन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने मुल्क के अंदर जो बदतरीन किस्म की महंगाई और बेरोज़गारी है, जो बदअमनी की सूरत हाल है, इस वक्त कौम परेशान है, हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने सख्त तशवीश का इजहार किया है। उसके साथ इन 50 जो नामवर वकला, साबिक जजेस और आईनी माहिरीन हैं, उन्होंने इस बात पे तशवीश का इजहार किया है कि जो हुक्मरान तबका है वो आलीशान जिंदगी गुजारते हैं और अपने आलीशान जिंदगी की वजह से पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा दिया है अपने ऐश व इशरत की जिंदगी की वजह से कि अभी हमारे आइंदा जो 4 नस्लें हैं वो भी बमुश्किल इस कर्जे को वापस अदा कर सकेंगे। उसके साथ साथ एलामिया में ये कहा गया है कि आईन के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 90 दिन के अंदर जब भी कोई असम्बली तहलील हो जाए तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर ये इंतखाबात होंगे। और इसी तरह वो 90 जो दिन है वो पंजाब के अंदर 14 अप्रैल को मुकम्मल हो गई और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 18 अप्रैल को ये मुकम्मल हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि उसके बाद पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो निगरान हुकूमतें हैं वो गैर आईनी और गैर कानूनी हो जाएंगी। और उसी तरह यहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी सरकारी ऑफिशल्स हैं, वो इन हुकूमतों के अहकामात पे अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। बसूरत देगर उनके खिलाफ फिर कार्रवाई और आइन के खिलाफ वर्जी के नीचे वो लोग आ सकते हैं। ये भी एक बड़ा टेक्निकल किस्म का एक इशू अभी बन चुका है। उसके साथ साथ इन कानूनी माहिरीन ने पार्लियामान की तरफ से अदलिया में मुसलसल मुदाखलत पे सख्त तशवीश का इजहार किया है और ये ऐलान किया है कि मुल्क भर के जो वकला, साबिक जजेस और आईनी और कानूनी माहिरीन हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के पीछे खड़े रहेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकसीम पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस बुनियादों पे तकसीम हो चुके हैं, अभी कौम के सामने और अवाम के सामने ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कौन जज किस तरफ, किस पार्टी की तरफ खड़ा हुआ है। तो उसमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनको पूरी तौर पे इस सूरत हाल को कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ साथ उन्होंने इस सूरत हाल पे भी तशवीश का इजहार किया कि अदलिया को मुतनाज़िया बना दिया गया है पीडीएम के तरफ से। ये जो सियासी जमातें हैं उनके तरफ से अदलिया को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की गई है। जजेस को आपस में बैठकर अपने इख्तिलाफात ख़त्म करने चाहिए। हुकूमत इंतखाबात के इल्तिमा में टांगे उड़ाने से गुरेज करे। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस
یہ بھی انہوں نے تجویز دی ہے کہ جو سپریم کورٹ پاکستان کی 1 مارچ کا جو حکم تھا اس کو ڈیلے کرنے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے، اور یہ جو صورتحال بن گئی ہے اس میں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ عدالت وزیر اعظم، وزیر قانون اور وزیر داخلہ کو بلائے اور ان سے یہ پوچھے کہ یہ جو قانون سازی کے آڑ میں یا دوسرے آڑ میں ان انتخابات کو ملتوی کرنے یا الیکشن یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے میں جو تاخیر کی گئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں، اور پھر ان ذمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کے تحت کارروائی کی جائے۔ یہ ان کے طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم، وزیر قانون اور وزیر داخلہ کے خلاف، کیونکہ یہ جو ساری چیزیں اس وقت سامنے آ چکے ہیں اور جس طریقے سے کابینہ کو استعمال کر کے اس کے بعد پھر پارلیمان کو استعمال کی گئی ہیں، تو اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کے تحت کارروائی کی جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ انتخابات ایک ساتھ ہونی چاہیے، تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ فرض کرے اگر کسی عام انتخابات کے بعد 2 سال کے بعد کوئی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو کیا وہ جو صوبہ ہے وہ پھر نگرانوں کے ذریعے اگلے 3 سال کے لیے چلائے جائے گا تاکہ انتخابات ایک ساتھ پھر ہو جائے؟ یہ بڑا جینون قسم کا سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ ایک دن الیکشن کا جو منطق ہے وہ آئین کے خلاف ہے، کیونکہ آئین کے اندر 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر موجودہ صورتحال کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ملک کو ایک قسم کا 1 یونٹ کے طرف دوبارہ دھکیلنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ جو سابقہ جب پاکستان آزاد ہوا اور اس کے بعد جو 1 یونٹ کی ایک سسٹم اس وقت تھی، تو اس کے بعد پھر جب آئین پاکستان بنا 1973 میں، تو اس کے تحت پھر ایک مکمل سسٹم پاکستانی قوم کو دیا گیا۔ پھر اس اعلامیے کے مطابق ان تمام وکلاء، آئینی ماہرین اور سابق ججز نے اس پر اتفاق کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عدالت کی 1 مارچ اور اس کے بعد جو 14 اپریل کو اس میں ترمیم کی گئی عدالتی فیصلے کو، اس کے تحت ان دونوں صوبوں کے اندر انتخابات ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جج صاحبان سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ وہ احترام کا رشتہ نہ چھوڑیں، اپنے معاملات آپس میں بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالے۔ اسی طرح قانون سازی کے ذریعے عدلیہ میں مداخلت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کو پوری طور پہ ختم کر کے اس کو روکا جائے۔ اور آخر میں وکلاء اور اس اعلامیے میں یہ اعلان کیا ہے کہ تمام پورے ملک کے جو وکلاء ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آئین اور عدلیہ پر حملے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے بلکہ ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ آج اس میں اعتزاز احسن نے ایک بڑا اہم خطاب کیا اور اس نے کہا کہ کئی برسوں سے کہتا رہا ہوں کہ عدلیہ میں دراڑیں پڑ گئی ہے جس سے یکجا ہو کر اپنے فرائض کے ادائیگی ناممکن ہو گئی ہے۔ انہوں نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ بینچ کی تشکیل دیکھ کر بتا سکتے ہیں، مطلب ابھی عالم یہاں تک پہنچا ہے کہ سپریم کورٹ کی بینچ کی تشکیل کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کس طرح کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں 2 گروپ ہیں، ایک الف اور دوسرا بے۔ اسی طرح اگر الف بینچ کے 2 ججز ہوں اور بے گروپ کی 3 ججز ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان تاریخی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ ڈان اخبار کی سٹوری ہے۔ عدلیہ قانون کی تشریح کرتی ہیں اور دوسرے دن پارلیمان اس میں قانون سازی کرتی ہے اور پھر اگلے دن عدلیہ مختلف طریقوں سے اس کی تشریح کرتی ہے۔ اس طرح یہ چوہے اور بلے والا کھیل چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی امور کو سیاست میں رہنا چاہیے لیکن یہ عدلیہ میں بھی داخل ہو گئے۔ عدالتی امور کو عدالتوں میں رہنا چاہیے لیکن وہ پارلیمان اور انتظامیہ میں بھی داخل ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ قوم ہے جس نے ان 70 برسوں میں اس طرح کھایا پیا، ہوائی ریپائرنگ کر کے نعرے لگائے اور نمائش کی کہ ہم اب اتنے بڑے قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اگلے 4 نسلوں کی کمائی ہم کھا چکے ہیں اور وہ قرض ادا کرتے رہیں گے۔
اعتزاز احسن نے کہا کہ پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین کی برتری اور بالادستی ہوگی کہ نہیں، اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر انتخابات ہونی چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بینچ کس نے تشکیل دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کرائے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آئین بھی کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونی چاہیے، لیکن اس میں دھیان ہٹانے کے لیے مختلف معاملات اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1.5 ماہ قبل میڈیا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، جس پر میں نے کہا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا، جس پر خود ہی عمل درآمد ہوگا، اور وہ 1 مارچ 2023 کا آخری فیصلہ ہے جس میں انتخابات کرانے کا کہا گیا تھا، جس میں 4 اپریل کو کچھ ترمیم کے بعد 14 مئی تک انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے لکھ دیا ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے تو وہ اسی تاریخ پر ہی ہوں گے، جو کہ سپہ سالار اور وزیر اعظم بھی کرائے گا، اور اگر وزیر اعظم سمیت 3-4 لوگ اس میں پائے گئے کہ الیکشن نہ ہو اور سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو ان کو عدالت طلب کرے گی، پھر سامنے ہی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ اس فیصلے کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہاں انکار کیا تو اگلے دن مقدمہ چلے گا اور 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے۔ چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں روک سکتی، لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑا کلیئر قسم کا میسج آ چکا ہے، اور میرے خیال میں اس کے بعد ابھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، پارلیمان عدلیہ کے اختیارات کو کم کریں گے، وکلا خاموش رہیں گے یا نہیں۔ وکلا کی طرف سے ایک کلیئر میسج آ چکا ہے کہ ملک بھر کے وکلا سپریم کورٹ اب پاکستان کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کو گرفتار کیا۔ اس میں پولیس اور جو ویڈیو سامنے آئے ہیں اس میں کچھ سول کپڑوں کے اندر نامعلوم لوگ تھے، اور انہوں نے تحریک انصاف سندھ کے جو کراچی کے اندر آفس ہے اس کے دروازے توڑ دیے، وہاں پہ داخل ہو گئے اور وہاں سے علی زیدی کو زبردستی اٹھا کر لے کر گئے۔ علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو ایک ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا، پھر ڈی آئی خان سے جس طریقے سے ان کو اٹھا لیا، پھر اسلام آباد سے جس غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا، وہ سلسلہ علی زیدی کے ساتھ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اور آج عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 27ویں رمضان کے بعد تحریک انصاف کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن نگران حکومت شروع کرنے والے ہیں، تاکہ تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھ سکے اور وہ اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرے۔ اور اس کے لیے عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ عید کے بعد پورے ملک کے اندر ایک پرامن تحریک شروع کی جائے گی، اور اس تحریک کے نتیجے میں پوری پاکستان کے اندر عوام نکلیں گے، اور یہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی طاقت کے استعمال کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کو روکنے کے لیے عوام کو سڑکوں پہ لایا جائے گا۔ یہ میرے خیال میں جو سلسلہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک بار پھر شروع کیا گیا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور جس طریقے سے آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ میرے خیال میں کوئی نگران حکومت نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے ایک ایکسٹینشن ہے، اور اس ایکسٹینشن پہ الیکشن کمیشن بھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اور میرے خیال میں جب الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد پھر ان نگران وزرائے اعلیٰ اور ان کی کابینہ کے خلاف آئین اور قانون کے تحت سخت ترین قسم کی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو پھر یہ سلسلہ اگلے ادوار تک بھی جاری رہے گا۔ ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج علماء کے عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے عمران خان کے سامنے یہ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے کرایہ دار علماء اور مفتیوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو ان کرایہ داروں کا علماء اور مفتیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف کرایہ دار ہے اور پیسہ اور مفادات لے کر اسلام کو اپنے مرضی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا پاکستان کے علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ یہ لوگ جو بھی ہے جن کا تعلق جے یو آئی سے ہے، جو اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ مفتی سعید کی طرح کرایہ دار ہیں، تو ان لوگوں کا پاکستانی علماء سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ ان لوگوں کی فتوے
قوم کے سامنے ان کا کوئی حیثیت ہے، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہے، اور ان لوگوں کے جو فتوے ہیں وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ محض ذاتی مفادات کے لیے کرایہ دار بن کر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کا پاکستانی علماء سے یا مذہبی اسکالر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور ان لوگوں کے جو بھی فتوے یہ لوگ جاری کریں گے وہ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا، اور اس کے کوئی اسلامی اور شرعی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ بڑا کلیئر اعلان کر دیا ہے پاکستان کے جید علماء نے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی بینک کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کمزور منڈیوں اور بلند افراط زر کے دباؤ سے پاکستان میں غربت یقینی طور پر بڑھے گی۔ پاکستان کے لیے میکرو پاورٹی پر جاری کردہ ورلڈ بینک کے منظرنامے میں خبردار کیا ہے کہ سماجی اخراجات کی کمی کی وجہ سے نسل درمیانی آمدنی والوں کے غربت کی شرح مالی سال 2023 میں بڑھ کر 37.2% ہونے کا امکان ہے۔ منظرنامے میں بتایا گیا ہے کہ غریب گرانوں، زراعت پر انحصار اور چھوٹے پیمانے پر مینوفیکچرنگ اور تعمیراتی سرگرمیوں کے پیش نظر وہ اقتصادی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کا شکار رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ شرح مبادلہ کے حد کی وجہ سے ترسیلات بھی 11.1% تک گر گئی ہے، جس سے غیر بینکنگ چینلز میں اضافہ ہوا ہے، اور مجموعی طور پر ترسیلات میں کمی سے معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے گرانوں کی صلاحیت کم ہو گئی، جس سے غربت میں اضافہ ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی اور مہنگائی میں اضافے کے باعث دباؤ کا شکار ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ منظرنامے کو اہم خطرات پالیسی میں خرابی کی وجہ سے بین الاقوامی مالیاتی پروگرام IMF پروگرام کی عدم تکمیل اور متوقع مالی معاونت نہ ہونا ہے، جبکہ اس کے علاوہ مزید خطرات میں سیاسی عدم استحکام، بڑھتی ہوئی مقامی سیکیورٹی، بیرونی معاشی حالات اور مالیاتی شعبے کے خطرات بشمول لیکویڈیٹی کی قلت اور اعلیٰ خود مختاری نمائش شامل ہیں۔ اس میں خبردار کیا ہے کہ صحت اور تعلیم کے نتائج بھی خطرے میں ہیں، کیونکہ زیادہ مہنگائی اور کم آمدنی غریب گرانوں کو اسکول میں داخلے اور کھانے کی مقدار کو کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت خطرناک قسم کا رپورٹ ہے۔ منظرنامے میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ عوامی کھپت سے بڑھتے ہوئے عدم توازن کی قیمت میں مالی سال 2022 میں معاشی نمو ممکنہ حد سے زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ملکی قیمتوں اور بیرونی اور مالیاتی شعبوں، شرح مبادلہ اور غیر ملکی ذخائر پر دباؤ پڑا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عدم توازن 2022 میں آنے والی تباکن سیلاب کی وجہ سے عالمی مالیاتی حالات میں سختی اور سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے بڑھ گیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے 20 سال سے زائد عرصے میں پہلی بار زرعی پیداوار میں کمی متوقع ہے، جبکہ سپلائی چین میں بھی رکاوٹوں، عدم اعتماد، قرض لینے کی لاگت اور ایندھن کی قیمتوں سے صنعتی پیداوار کی سکڑنے کی بھی امکان ہے۔ سال 2024 اور مالی سال 2025 میں پیداوار کی نمو بتدریج ہونے کا امکان ہے، لیکن غیر ملکی ذخائر میں کمی اور درآمدی کنٹرول ترقی کو کم کرنے کے باعث امکانات سے کم رہیں گے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ توانائی اور اشیاء خوردونوش کی بلند قیمتوں اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے مالی سال 2023 میں افراط زر 29.5% تک بڑھنے کا امکان ہے۔ درآمدات میں کمی کے ساتھ مالی سال 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر GDP کے 2% تک رہنے کا امکان ہے، لیکن مالی سال 2025 میں GDP 2.2% تک بڑھ جائے گی۔ مالی سال 2023 میں مالیاتی خسارہ کم ہو کر GDP کے 6.7% تک رہنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سراج الحق صاحب نے آج شہباز شریف اور عمران خان دونوں سے ملاقات کی ہے، اور دونوں کے ساتھ اس پہ بات کی ہے کہ ملک کے اندر جو اس وقت ایک انتہائی سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے، اس کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کر اس کا کوئی راستہ نکال سکے۔ تو اس پہ دونوں جو لیڈرز ہیں، عمران خان اور شہباز شریف، دونوں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ ابھی آگے دیکھا جائے گا کہ جماعت اسلامی اس کے لیے کیا مزید اقدامات کرنے والی ہے، اس کے لیے کیا کوئی آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، یا ان تمام پارٹیز کی لیڈرز کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا، اور اس کے
उस इजलास के नतीजे में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता तलाश किया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने ये कहा है कि वो तमाम लोगों से मुज़ाकरात के लिए आईनी हुदूद के अंदर रहकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में इस पे बात हो सकती है अगर पीडीएम के तमाम जमातें परस्करी जून तक या जुलाई में पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात कराने के लिए तैयार हो जाए, तो उसी सूरत में शायद कि तहरीक इंसाफ भी इस बात पे राजी हो जाए कि मई के बजाय पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात जुलाई में किए जाए, लेकिन उसके लिए पूरी तौर पे कौमी असम्बली को तहलील करके निगरान हुकूमत कायम करना होगा, ताकि निगरान हुकूमत कायम होकर जुलाई में इलेक्शन के लिए डेट का ऐलान हो सके। तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन रास्ता सियासी जमातों के पास हो सकता है, और अगर इस पे इत्तेफाक हो जाए तो फिर ये जो बहरान है ये ख़त्म होकर पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकल सकता है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।